Assalamu alaikum. This is Moeed Pizada in Washington, United States. 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हुए पाकिस्तान में चंद घंटे बीत गए हैं। पाकिस्तान के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से, अमेरिका के हवाले से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। वो काजी फ़ायज़ ईसा की जो बेशर्मी बेहयाई है वो तो अपनी जगह है ही, उसका तो हम ज़िक्र करेंगे ही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो इतना एक एलिवेटेड असूल का स्टैंड ले लिया है, ये उन्होंने कैसे लिया हुआ है? बावजूद इसके कि एक बरादर मुस्लिम मुल्क जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर शरीफ ज़रदारी का और जनरल आसिम मुनीर का जो माफिया है उसका साथ दें। लेकिन मौलाना ने फिर भी स्टैंड लिया हुआ है और इस मुस्लिम मुल्क ने न सिर्फ अपने सफ़ीर के ज़रिए गुज़श्ता चंद हफ्तों में और दिनों में मौलाना पे बहुत दबाव डाला, बल्कि बिल आखिर जब सफ़ीर नाकाम हो गया और मौलाना खड़े रहे, मतज़लज़ल ना हुआ मौलाना का ईमान, तो इस अहम मुस्लिम मुल्क ने मौलाना को कन्विंस करने के लिए, दबाव डालने के लिए और किसी हद तक धमकियां देने के लिए बाकायदा एक डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद भेजा। ये क्या माशरा है? और इससे रिलेटेड ज़ाहिर है कि कल अबडी चौक में बहुत बड़ा मुज़ाहरा होना है, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर और बहुत से उनके साथ मुज़ाहिरीन जो हैं वो पहुंच रहे हैं। इसका बड़ा एहतमाम है। इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं एक क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को ये मोईद पीज़ादा के नाम से इसे ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियोस को शेयर करें। और मैं ये कहूँगा कि लेट्स पुट अ टारगेट कि 15 अक्टूबर तक अगले 10 दिनों में क्या हम 6 लाख के टारगेट को क्रॉस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है क्रॉस कर सकते हैं, खासा रियलिस्टिक है। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स की तरफ। जी, अब देखें, दिल तो मेरा भी ये चाह रहा है कि बात का आगाज़ ही मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहिए कि मौलाना ने बिलाखिर इतना बाअसूल, बहादुराना, दलेराना स्टैंड कैसे ले लिया, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे, बल्कि हुकूमत को कहा कि इसे आप मौखर कर दें, इसे आप डिले कर दें। और किस किस्म का दबाव एक मुस्लिम मुल्क से मौलाना के ऊपर डाला जा रहा है और उस दबाव की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं समझता हूँ कि एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वीलॉग ये ज़रूरी है कि हम इस बेशरम, बेहया, मुनाफिक काजी फ़ायज़ ईसा ने जो फैसला किया इसका हम थोड़ा सा जिक्र कर दें, अपने 4 टाउट्स जो उसने अपने राइट लेफ्ट के ऊपर बैठाए हुए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, पहले ये नोट कीजिए कि जाहिर है कि हम काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनसे कुछ और तवक्को करते भी नहीं थे। जो मेरा पिछला वीलॉग था, जो मैंने ईरान इसराइल के हवाले से किया, उसके शुरू में मैंने ये कहा था कि आज जो कुछ भी होना है वो हमें पहले ही पता है कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो अगले दिन का, यानी कि 4 अक्टूबर का इंतज़ार ही नहीं करेगा। काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो 3 अक्टूबर को ही खड़े खड़े खुसर फुसर करेगा राइट लेफ्ट के ऊपर और फैसला सुना देगा। और ये सारा का सारा एक ड्रामा और एक कॉमेडी शो था। ये तो एक बाज़ार हुस्न जो है वो मौलाना ने यहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, माफ़ कीजिएगा, काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पे एक ये मुजरा था, ये पता नहीं क्या था। बहरहाल, तो ये मैंने पहले कह दिया था कि इससे कुछ और हम तवक्को नहीं कर सकते हैं। और उसके हवाले से फिर मैंने ईरान इसराइल में समझता था कि वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मायूसी ये है कि उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, बावजूद उसके कि हर वीडियो को सप्रेस किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन यूट्यूब के डैशबोर्ड से आपको पता चलता है कि जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं है, और उस वीडियो के अंदर और उस टॉपिक में लोगों का जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं इसे एक छोटा सा अलमिया समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों का फोकस जो है वो बहुत नैरो है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। और हालांकि जब आप खित्ते के और दुनिया के हालात को बगौर देखते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के वहाँ से लेसन्स और कंक्लूजन्स आप वहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये जो एक पावर प्ले है, ये जो पावर का डायनामिक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है पावर्स का, उससे आपको समझ आती है कि असल में इंसानी माशरे के अंदर या इंसानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल, ये मेरा एक शिकवा है जो मैं आपके साथ मेरा चलेगा। अब उस चीज़ के ऊपर वो क्विकली मैं कमेंट कर दूं कि मुनाफिक आज़म जो है काजी फ़ायज़ ईसा, उसके सामने अली ज़फ़र साहब जब पेश हुए, एक दिन पहले अली ज़फ़र की ये जो एप्लीकेशन या पिटीशन थी कि ये बेंच ही गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उससे तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो खुसर फुसर थी अपने टाउट्स के साथ, उससे तो वो पहले ही रद्द कर चुके थे। लेकिन अली ज़फ़र को ये मौका दिया गया था कि वो इमरान खान जो उनके मौक्कल या क्लाइंट हैं इस केस में, उनके साथ वो एक सलाह मशवरा या डिस्कशन वगैरह जो है वो कर सकें। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि जनाब आपकी हो गई ये डिस्कशन, जनाब
عمران خان سے اور اس پہ انہوں نے علی ظفر صاحب نے ان کو بتایا کہ ڈسکشن ہوئی لیکن قانونی تقاضوں کے تحت نہیں ہو سکی، کیونکہ جب میری عمران خان سے ملاقات ہوئی جو ایک اٹرنی کلائنٹ ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں، جو وکیل اور اس کے موکل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان جو ایک کانفیڈینشیل ریلیشن شپ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے کہ وکیل تنہائی میں اور تخلیہ میں اپنے موکل سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ساری پولیس اور ساری انتظامیہ بیٹھ کے کان لگا کے سن رہی تھی، شاید ریکارڈ بھی کر رہے ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا قاضی صاحب کو، لیکن قاضی صاحب نے اس بات کو انی سنی کر دی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میری تو نوکری کا یہاں پہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد علی ظفر صاحب نے جب اپنے دلائل دینے شروع کیے اور جب علی ظفر نے یہ کہا، وہ اس سٹیج کے اوپر پہنچے کہ قاضی صاحب یہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس پورے بینچ کا اس کیس کو سننے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ایک چیز انہوں نے یہی کہی، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اور جب انہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی اور ساتھ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی تو قاضی صاحب جو ہے وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئے۔ قاضی صاحب ظاہر ننگے ہو گئے، ننگے ہو کے قاضی صاحب نے چھت کو جا کے ہماری ٹکر، اور قاضی صاحب نے کہا یہ تو آپ علی ظفر صاحب، سینیٹر صاحب، یہ تو آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں، یہ عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو کامنٹس ہیں یہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اسے انی سنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب چونکہ میرے موکل کی انسٹرکشن یہ تھی کہ اگر آپ اسی طرح سے انسسٹ کریں گے تو عمران خان کی ایز پر عمران خان انسٹرکشن مجھے اس کیس سے الگ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور بلیک میل کیا علی ظفر صاحب کا، جو میں سمجھتا ہوں بڑا عجیب و غریب قسم کا بلیک میل تھا۔ انہوں نے علی ظفر کو کہا کہ آپ ایک کورٹ کے آفیسر بھی ہیں، سپریم کورٹ کے، اور اس کیپیسٹی میں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کورٹ کی اسسٹنس کریں ایز اے رول آف این امائکس کیورے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ایگری نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بیرسٹر علی ظفر نے قاضی فائز عیسیٰ سے جو منافق اعظم ہے اس وقت بر صغیر کا، اس کے ساتھ ایگری کر کے وہ امائکس کیورے بن گئے اور کورٹ کی بیکار قسم کی اسسٹنس جو ہے وہ وہاں پہ کرتے رہے۔ یہاں میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ فار بیرسٹر علی ظفر صاحب، سینیٹر، مجھ سے تو بڑی ان کی مہربانی ہے، بہت ان سے ملاقات بھی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر تھوڑے سے شریف آدمی ہیں، اتنے شاطر اور اتنے چالاک نہیں ہیں جس طرح سے سلمان اکرم راجہ ہیں لیٹیگیشن کے معاملے میں عدالت کے اندر آرگیو کرنے میں جو صلاحیت، جو سکل، جو آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں، اس کو آپ چالاکی کہتے ہیں، اس کو اسمارٹنس کہتے ہیں، اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، جو سلمان اکرم راجہ کے اندر جو سکل ہے وہ غالباً بیرسٹر علی ظفر میں وہ ایگریسونیس جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں آئی ایم لوکنگ اینڈ گروپنگ فار دا رائٹ ورڈ۔ تو یہاں پہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے کیوں نہیں کھڑا کیا، یہ میں تھوڑا سا مجھے اس میں حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ بھی یہاں پہ ہوتے اور 2-3 سلمان اکرم راجہ بھی ہوتے اور سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن اور اس قسم کے چند وکیل اکٹھے بھی کھڑے ہوتے تو منافق اعظم جو ہے قاضی اور اس کے ٹاؤٹ ججز نے فیصلہ یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ تاہم عمران خان کی بہت سی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی پریشان کرتی ہے۔ فار انسٹنس یہ کہ سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے پارٹی کا، حالانکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کی تمام تر جو سکل ہے وہ انٹیلیجنٹ آرگومنٹیشن کے اندر ہے، تو انہیں غالباً سیکرٹری انفارمیشن ہونا چاہیے تھا۔ کمیونیکیشن کی وہ ماسٹر ہیں، چیزوں کو ایکسپلین بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ کرنا، وکلا کی تنظیموں کو اکٹھا کرنا، سیاست دانوں کو اکٹھا کرنا جو ہے، جو کہ سیکرٹری جنرل کا یہاں پہ رول ہونا چاہیے کہ وہ الائنسز بنائے، لیوریج کرے، اور وہ اس میں تو غالباً مجھے لگتا ہے کہ جو اکرم ہے، جو اسے کہتے ہیں، میں کہنا چاہتا تھا کہ شیخ وقاص اکرم، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سیاسی جوڑ توڑ میں سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو سکتے تھے، اور جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے سلمان اکرم راجہ بہتر ہو سکتے تھے۔ لیکن عمران خان نے چوائسز، عمران خان مسٹ ہیو ہز ریزن۔ اب شاید ایک ریزن تو ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں ہوگا کہ سیکرٹری جنرل جو ہے اس پہ وہ زیادہ پولیٹیکلی ٹرسٹ کر سکیں، اور ان کو یہ احساس ہوگا کہ شیخ وقاص اکرم کا گزشتہ 20 برس میں پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جرنیلی ٹولے کے ساتھ بہت ان کے قریبی روابط رہے ہیں، جس کا ایک دفعہ پھر آج لوگوں کو بہت شک اس وقت ہوا جب شیخ وقاص اکرم نے ایک پوسٹر ٹویٹ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کی تصویر کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور 4 اکتوبر کو پہنچ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے، انصاف کی آزادی کے لیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے سمیت بہت سے اور لوگوں نے بہت سی اس پہ آبجیکشن کی ہے، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ اس پوسٹر کے اندر لوگ تو نکلتے ہیں عمران خان کی وجہ سے، اس کے عزم کی وجہ سے، تو اس میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ عمران خان کی تصویر بھی ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ محض کوئی غلطی ہو گئی ہے شیخ وقاص اکرم اور ان کی ٹیم کے ساتھ، یا اس کے اندر ایک کوئی دانستہ طور پر ایک میسج دیا گیا ہے کہ اب جو لیڈر ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں؟ بہرحال اس پہ خاصا اعتراض ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلی پریس ٹاک اور کانفرنس میں شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیں گے۔ بہرحال مائی پوائنٹ اسٹل دیئر، مجھے ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ عمران خان کی ڈفرینٹ چوائس
چوائسیز ہوتی ہیں ان ٹرمز آف مین ججمنٹ وہ کیا ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ زیادہ بہتر سیکٹری انفارمیشن ہو سکتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ شیخ وقاص جو ہیں وہ زیادہ بہتر جنرل سیکرٹری ہو سکتے تھے, لیکن میں بھی معاملہ ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کا یہاں پہ آ جاتا ہے. مولانا کی طرف چلنے سے پہلے میں کوئک ایک کامنٹ کر دوں کہ جس طرح سے اس منافق قاضی نے اس کے ساتھ جو 4 ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کی تقدیر اور مقدر کا یہاں پہ سودا کیا ہے, جس طرح سے رابرٹ کلائیو کے ہاتھ میر جعفر نے کیا تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے پاکستان کی تمام تر تاریخ و مستقبل جو ہے وہ تاریخی ہو گیا پاکستان کے لوگوں کا. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو شریف زرداری عاصم رجیم ہے, یہ تو گزشتہ 20-29 مہینوں سے اسی قسم کی ساری چالاکیاں جو ہے مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے. ان کی ہر چالاکی کی انکلوڈنگ May 9th 2023 اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. May 9th 2023 کا جو ناٹک تھا اس کی بھی شیلف لائف سال کے قریب چلی ہے, 9 مہینے 10 مہینے اس کی چلی ہے. اس کے بعد لوگوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا. ابھی بھی یہ ناٹک کر رہے ہیں, اس کی بھی ایک لمیٹڈ شیلف لائف ہے, اور اس کا جو تمام تر آؤٹ کم کا دور و مدار ہے وہ اس رد عمل اور ریئیکشن کے اوپر ہے جو پاکستان کے لوگوں نے سڑکوں کے اوپر دینا ہے, جو وکلا کی تحریکوں نے دینا ہے, جو میڈیا نے دینا ہے, جو پولیٹیکل کلاس ہے MLAs کی MPs کی اس نے دینا ہے, تحریک انصاف کی کاؤنٹر موو نے دینا ہے, مولانا فضل الرحمان کے اوپر کس قسم کے پریشرز ہیں جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں انہوں نے دینا ہے. اور آلریڈی ہم سن رہے ہیں کہ اسلام آباد کی کم از کم جو بار ایسوسیشنز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے, میرا خیال ہے ایک اور بار ایسوسیشن ہے, ان سب نے کم از کم اپنے ریزولوشنز میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے, جو آئینی عدالت اور پیکج لایا جا رہا ہے, اسے وہ تسلیم نہیں کرتے, اسے وہ نامنظور کرتے ہیں. اور اب جو کل ہم دیکھیں گے کہ 4 اکتوبر کو جس قسم کے مظاہرہ نہ صرف اسلام آباد میں ہوگا بلکہ اس کی جو ہلچل اور جو اس کی ایک پبلک موبلائزیشن ہوگی باقی شہروں میں, وہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ جو ناٹک کھیلا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج کا, یہ پاکستان کے لوگوں کو تحد قیامت غلام بنانے میں شریف زرداری عاصم کا کامیاب بھی ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے. اب ذرا چلیں اور خبر لیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ آج کے دن میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی دھانسو قسم کی پریس کانفرنس کی, جس میں مولانا نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہ اور ان کی جماعت کسی بھی صورت میں یہ شریف زرداری عاصم رجیم, بنیادی طور پہ شریف زرداری حکومت جو کانسٹیٹیوشنل آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں, مولانا اور مولانا کی جماعت اس کا حصہ نہیں بنے گی. یہ بڑی اصولی اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پوزیشن ہے. مولانا نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کو مؤخر کر دینا چاہیے, یعنی اس اکتوبر سے آگے لے جائیں, اسے کہیں نومبر میں لے جائیں. یہ وہ پوزیشن ہے, یہ بڑی صحیح پوزیشن ہے. اچھا, یہ وہ پوزیشن ہے جس کا اطلاق جو ہے وہ محسن نقوی اور ان کا پورا جو ٹولہ ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے, بیکاز محسن نقوی صاحب گزشتہ 24 گھنٹے میں مسلسل لوگوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ ملیشیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جناب انور ابراہیم صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں 3 دن کے دورے پہ. ویسے انہوں نے فرائیڈے کے دن میں یہاں سے نکل جانا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے بعد SCO کو سمٹ ہو رہا ہے, تو عمران خان وغیرہ کو چاہیے کہ اپنا یہ احتجاج جو ہے اسے مؤخر کر دیں. تو پھر اگر آپ احتجاج آپ کو مؤخر کروانا ہے تو آپ کانسٹیٹیوشنل پیکج کو مؤخر کر دیں. لیکن وہاں پر تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں بلاول کی طرح کہ نہیں, یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہونا چاہیے, ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. مسائل کیا کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ منافق آپ کا جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا, منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے, اور آپ کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے. لیکن ان کو ایک اور بھی دھڑکا لگا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ 25 اکتوبر کے ایک ہفتہ یا 10 دن کے اندر امریکہ میں ہونے ہیں انتخابات, جہاں پر ان کی ساری اسسمنٹ یہ ہے امریکہ کے اندر سے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی ہو جائے گی, اور خاص کر کے مشرق وسطیٰ کی اسرائیل اور ایران کے درمیان جو سچویشن ہے اس میں نیتن یاہو جو کارڈ پلے کر رہا ہے, جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, جس کو آپ نے بدقسمی زیادہ دیکھا نہیں ہے, اس کا نیٹ افیکٹ یہ نکلے گا امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی جو ہے یقینی ہو جائے گی. تو پنڈی اور اسلام آباد کے اندر وہ بھی ان کو ایک بہت بڑی فکر جو ہے لگی ہوئی. اب مولانا اس پوری کہانی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, اور یہ جو میں نے بہت ہی کنفرمڈ یہ بات ہے, گزشتہ کئی دنوں سے یہ صورتحال ڈیولپ کر رہی تھی, لیکن بہت ہی کنفرمڈ سورسز سے پتہ چلا کہ ایک برادر مسلم ملک جس کا دنیا میں بڑا بول بالا ہے, اس کا ایک ڈیلیگیشن باقاعدہ اسلام آباد پہنچا. بیکاز پہلے ان کے ایمبیسڈر کئی دن اور کئی ہفتے آپ کے کہہ لیں کہ مولانا فضل الرحمان پہ دباؤ ڈالتے رہے, اور مولانا کو چونکہ بہت سی فنڈنگ بھی اس ملک سے ہوتی ہے, مولانا کے مدرسوں کے لیے مولانا کی SUVs چلتی ہیں, پیٹرول گارڈز سب کا خرچہ چلتا ہے, تو مولانا پہ بہت دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کو سپورٹ کریں. اور اب جب سفیر صاحب کامیاب نہ ہو سکے تو مولانا کو باقاعدہ رام کرنے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا تقریباً 10-12 لوگوں کا. اس ڈیلیگیشن نے مولانا سے سیریز آف میٹنگز کی, اور ایک میٹنگ کی, پھر اگلی دفعہ دوبارہ میٹنگ کی. جو فائنل میٹنگ اس میں کی, اس میں باقاعدہ انہوں نے مولانا کو کچھ دھمکیاں وغیرہ بھی لگائیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی کوئی بہت بڑے حاجی نہیں ہے, اتنے پیر نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ مولانا جو ہے وہ ریلنٹ نہیں انہوں نے کیا اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی یعنی سچائی کے ساتھ اس ڈیلیگیشن کو یہ بتایا ہے، اور یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے کہ ڈیلیگیشن کو یہ کہا ہے کہ جناب والا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری جو ساری کانسٹیچوئنسی ہے وہ پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کی، اور میری بیلٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور لکھی مروت کی، اور یہ جو سارا علاقہ ہے، اور وہاں پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عمران خان اب وہاں پہ زندہ ہی ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر میں اس اسٹیج پہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کی حمایت کر دیتا ہوں تو میری تمام تر سیاست کٹ جائے گی، میرے پر بہت زیادہ دباؤ ہے، میری ہاتھ سے سیاست جو ہے وہ نکل گئی ہے، اور خدا را مجھے آپ اس غلط ڈائریکشن کے اندر موو نہ کریں، اس اسٹیج کے اندر میں آپ کو ابلائج نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا کی پوزیشن ہے، اور یہ بات جو ہے یہاں سے نکل چکی ہے۔ اب یہ ملک کون سا ہے؟ دیکھیں میں نے سب سے زیادہ ویلاگز میں نے ہی کیے ہیں، تفصیلاً قسم کے، لوگ تو اڑتی باتیں کر دیتے ہیں کہ اسرائیل اس کا یہ ہوا۔ میں نے آپ کو جب بھی اس پہ ویلاگز کیے ہیں غزہ کی صورتحال پہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ، تو میں دو ملکوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ یہ وہ دو ملک ہیں جن کی لیڈرشپ کی ناعاقبت اندیشی، ان کی خود غرضی اور ان کی جلد بازی اور پولیٹیکل سائنس کے پرنسپلز نہ سمجھنے کی وجہ، بنیادی طور پہ ہیں تو بڑے اسمارٹ، لیکن ان کی جو خود غرضی ہے اس کی وجہ سے آج تقریباً 50,000 لوگ جو ہیں غزہ میں، ویسٹ بینک میں اور لیبنان میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو کہہ کے شہید کہہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو ان پولیٹیکل ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں کئی ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ختم ہو چکے ہیں، ان بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اگر جہاں 40 سے 50,000 کے درمیان میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں، ایسے زخم ان کے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے اس سے وہ اپاہج ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ جو دو ممالک ہیں، ان کی لیڈرشپ کی خود غرضی اور ان کی جلد بازی ہے، وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ اس میں سے جو چھوٹا شیطان ہے وہ دباؤ نہیں ڈال رہا، فار سم اسٹرینج ریزن چھوٹا شیطان، باوجود اس کے کہ شریف زرداری عاصم رجیم نے چھوٹے شیطان کو بھی بہت زیادہ کہا ہے، لیکن یہ بڑا شیطان ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا شیطان اتنا دباؤ کیوں ڈال رہا ہے؟ بڑے شیطان کے پاکستان کے اندر کا جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات ہیں، وہ شیطان کے وہاں سے خاصے قریبی تعلقات ہیں۔ اس شیطان نے جا کے ایران میں بھی پھڈا کیا تھا، اس بڑے یعنی بڑا والا جو شیطان ہے نا، اس کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی پھڈا کیا تھا۔ اب یہ بڑا شیطان جو ہے یہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر، جس کے آرٹیکل 8 کا تو خاصا تیا پانچا کیا شبان اکرم ڈاڈا صاحب نے اپنی پریس ٹاک کے اندر، لیکن اس میں ایک شک اور ڈالنی ہے 243 کی امینڈمنٹ کرنے کے لیے۔ وہ پہلے ڈالی تھی، پھر انہوں نے کہا، آپ کو پتہ ہے عرفان صدیقی وغیرہ نے ان سب نے کہا کہ نہیں وہ ہم نے نکال دی ہے، میرا خیال ہے اس کو پی ایم ایل این کے لیڈرز نے کہا، لیکن آخری وقت میں جب اس کے لیے موم ہو جائے گی، پوری نیشنل اسمبلی تیاری ہوگی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شک واپس آ جائے گی، جس میں جو سب سے بڑا ایول اور شیطان ہے یہ اپنے لیے 5 سال اس میں اندر رکھوانا چاہتا ہے، اور 5 سال رکھوا کے اس کو اپنے ہی آرمی ایکٹ کے اندر بھی اس کو ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ سرے سے اسمبلی، پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاتھ سے یہ بات نکل جائے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، تیزی کیوں مچی ہوئی ہے؟ تیزی اس لیے مچی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری لاجیکل سائنٹیفک اسیسمنٹ کر لی ہے کہ 4، 5، 6 نومبر کو جو بھی امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں اس پہ کاملا بی بی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس الیکشن میں کامیاب ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ نے خاصی دہائی دی ہوئی ہے کہ کملا بی بی یا کملا دیوی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی ایک عورت کی لیڈرشپ کو ایز اے پریزیڈنٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی امریکہ کو اور 10-15 سال لگیں گے، کچھ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور اب یہ جو جنگ کا سما ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا، ڈیموکریٹ کو اس میں سے نقصان ہوگا۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ کیونکہ میں اس کو ٹکڑوں میں ریکارڈ کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 17-17.5 منٹ اب یہ ہو چکے ہیں۔ میں 2-4 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں ویلاگ کو، آپ کی پرزور پبلک ڈیمانڈ میں کہ اس کو چھوٹا کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں کیا تیاریاں ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اسلام آباد کے آئی جی پی کو اپنے ساتھ بٹھا کے، ناصر کاظمی بہر ان کا نام ہے، اور بڑی دھمکی شمکی انہوں نے لگائی پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن تیاریاں یہ ہیں کہ ایک تو پورے شہر کو کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے، لیکن کنٹینرز جو جگہ جگہ رکھے ہیں، اس دفعہ ایک نئی جدت یہ کی گئی ہے کہ کنٹینرز کو ویلڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک ان کو خوف ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ کرینے لے آئے گا، ویسے بھی لوگ جب دھکا مارتے ہیں 100-200 لوگ تو وہ کنٹینر کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا، پھر ایڈیشنل جو پولیس ہمیشہ 4,000 ہی ان کے پاس ہے، وہ 4,000 پولیس کو طلب کر لیا گیا ہے، اس کے ساتھ رینجرز کو جو پیرا ملٹری ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تو صرف اسلام آباد کے اندر ہے، انہوں نے جو پنجاب کے 4 ڈسٹرکٹ ہیں جو اسلام آباد اور کے ساتھ لگتے ہیں، اس میں آپ پنڈی ہے، اس میں چکوال ہے، اس میں جہلم ہے، اس میں اٹک ہے، ان سب کے اندر بھی انہوں نے میسو پولیس موبلائزیشن کی ہے، اور جگہ جگہ سے جو راستے اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں، راستے پگڈنڈیاں، انہیں انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پھر بھی ہونا یہ ہے کہ چند گھنٹے کی تگ و دو اور لڑائی کے بعد جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، وہ انہوں نے پہنچ ہی جانا ہے ڈی چوک کے قریب۔
اور اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہم کل دیکھیں گے. اچھا, اب جو گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں وہ جو 400 سے زیادہ لوگ تو یہ صرف اسلام آباد میں گرفتار کر چکے ہیں, بارہ کھو سے, سنگجانی سے, ترنول کے علاقے سے, اور مختلف جتنے. اچھا, کیا کس کو گرفتار ہے انہوں نے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے گرفتار ان پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے سڑک اور محلے کے اندر ان کی ایک لیڈرشپ پوزیشن ہے اور وہ ایک کراؤڈ کو آرگنائز کر سکتے ہیں. الزام انہوں نے ان پہ یہ لگا دیا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا, ڈنڈے تھے, بیٹن تھے, ان کے پاس سے ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا, اسلحہ شسلہ مل گیا, یہ انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. ایک اور چیز یہ دیکھیں, مستعفین کاظمی صاحب جو وکیل تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شان میں گستاخی کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ ایک کینگرو بینچ اور تم یہاں پر ایک غلط غیر قانونی غیر آئینی بینچ بنا کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد کے سیکٹر F8 سے یا F7 سے, F7/4 سے, اور ان کو اسلام آباد میں جو اس کا سیکریٹریٹ کا تھانہ ہے وہاں انہیں شفٹ کر دیا گیا. اتنا ہی نہیں ہوا, قاضی فائز عیسیٰ منافق اعظم کی شان میں جب لوگوں نے ان کا ایک پتلا جلایا سپریم کورٹ کے باہر, تو اس پہ نعیم حیدر پنجوتھا اور بہت سے وکیل جو ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں وہ درج کر دیے گئے. پتلا جلانا جو ہے جو دنیا میں پتہ نہیں ہر سال میں کتنے لوگوں کے, سینکڑوں لوگوں کے پتلے جلائے جاتے ہیں. پتلا جلانا, پاکستان میں بھی پتلے اتنے جل چکے ہیں. پتلا جلانا کہاں سے دہشت گردی ہو گیا؟ میں اس کا آپ کو ایک حل بتاتا ہوں. حل یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر اور قصبے میں قاضی فائز عیسیٰ کا پتلا صبح صبح جلائیں پولیس کے آنے سے پہلے, اور اس کی ویڈیو بنا لیں, اور ویڈیو اس کی جناب آپ فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر شیئر کر دیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے تمام شہر لاہور, کراچی, گوجرانوالا, فیصل آباد جو ہے وہ گندگی کے ڈھیروں کے اندر خود کفیل ہیں. تو وہاں پر بھی آپ قاضی فائز عیسیٰ کے پتلے چھوٹے چھوٹے سستے سے وہاں پر اس کی تصویریں جو ہے نا وہاں پہ کھاڑ دیں, جہاں گند اور غلاظت ہو نا, غلاظت کے اندر ایک سوٹی کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ قاضی کی وہاں پہ تصویر لگا دیں کہ یہ اس کی جگہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے. اور اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے آنے والے کئی سالوں کے اندر. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم بڑے ہی بے شرم لوگ ہوں گے, کیونکہ اس سے زیادہ بے شرم آدمی ہماری تاریخ کے اندر جو ہے وہ گزرا نہیں. ایسا دور میں یہ لگائیے کہ بہت سال پہلے امریکی سپریم کورٹ کے سامنے کیس آیا تھا جب لوگوں نے کیپٹل ہل کے باہر امریکی فلیگ کو, جھنڈے کو جلا دیا تھا نظر آتش, اور امریکی سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر لوگ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور اپنے غصے اور ان کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے فرسٹ امینڈمنٹ اس کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے جھنڈے کو بھی جلائیں گے تو وہ جائز ہے, اس پہ ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. حرف آخر لاسٹ کامنٹ کہ ایران اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے. اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, جب ان سے سوال پوچھا گیا ایران اسرائیل کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ ایران کی آئل انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اب بڈھے جو بائیڈن سے غلطی میں یہ بات اس کے منہ سے سلپ ہو گئی ہے, یا اس کے اندر ایک دانستہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے, یہ ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں. اس کا افیکٹ یہ نکلا ہے کہ آئل پرائسز نے اوپر جانا شروع کر دیا ہے, اور اگر یہ حملہ واقعی ہو گیا آئل تنصیبات کے اوپر اور آئل پرائسز نے اوپر جانا شروع کر دیا, تو الیکشن کو جب 30 33 34 دن رہتے ہیں تو کمالا ہارس جو ہیں, جو کملا دیوی ہیں, ان کی جو اسے کہتے ہیں ساری سیاست اور ان کی پریزیڈنسی ہے وہ تو خطرے میں پڑ جائے گی. لگ یہ کہا رہا ہے, بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ حملہ آج تو نہیں ہوگا, یعنی 3 اکتوبر کو نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 4 اکتوبر کی شام جب ختم ہوگی, کیونکہ روش ہاشانہ کا جوش نیو ایئر فیسٹیول ہے, تو اس کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز, ان کی ایئر فورس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کے بعد کریں گے. کوشش کیا لگ رہی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی؟ کوشش ان کی لگ رہی ہے کہ اسرائیل کو یہ کنونس کریں, ایڈوائس کریں. بائیڈن نے وہاں پر ایک انتہائی شرمناک جھولا بولا. اس نے کہا کہ اسرائیل کو ہمارا اپروول نہیں چاہیے, لیکن ہم اسرائیل کو ایڈوائس کر سکتے ہیں. یہ حالات کر دیے ہیں بائیڈن نے امریکن پریزیڈنسی کے. بہرحال یہ کہ اسرائیل کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے, پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس نوعیت کا حملہ کریں جس کو ایران پی جائے, اور ایران کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں. آپ نے بھی 200+ بیلسٹک میسلز مارے تھے, انہوں نے بھی آپ کے 1-2 ٹارگٹ اڑا دیے ہیں, آپ کا بھی ٹیٹ فور ٹیٹ ہو گیا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بیکاز اگر ایک وائڈر جنگ ایران پھر جوابی حملے شروع کر دے, ایک وائڈر جنگ اگر چھڑ جائے گی تو ڈیموکریٹس کا امریکہ کی سیاست پہ کنڈا ہو جائے گا, اور یہ ظاہر اپنا کنڈا نہیں چاہیں گے. باقی ان کی کوئی فیلنگ ہو نہ ہو, اپنا کنڈا کوئی بھی نہیں چاہتا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈی چوک کے حوالے سے.